बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद ये था कि आप सबके साथ एक लाइटर मूड में गपशप की जाए, क्योंकि हम सब यहाँ पर बलूचिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तानी और फिर ऑफ कोर्स अपना अपना सूबा और अपनी अपनी पहचान। तो हम सब बलूचिस्तानी यहाँ पर इकट्ठे हैं। अपना तारुफ भी मैं करवाती चलूँ आप लोगों को। फरहान अजीम शाह, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन बलूचिस्तान, मेंबर पैमरा अथॉरिटी बलूचिस्तान, और फिर इसके साथ साथ ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट और तहरीक, फाउंडर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पीस, और फाउंडर अभी हमने 12 रबीउल अव्वल को एक काउंसलिंग कैंपेन का आगाज़ किया है और सक्सेसफुली उसकी अनाउंसमेंट हमने रखी थी लाहौर में, और इस्लाम फॉर ऑल के नाम से। तो थोड़े से इंट्रोडक्शन में आपको इस्लाम फॉर ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पीस कि मैं ज़रूर आपको करवाऊंगी। ईमान पाकिस्तान के हवाले से तो हमने काफ़ी अपना जद्दोजहद जो है और काम जो है उसको हम काफ़ी सालों से कर रहे थे, और अब ऑन ग्राउंड हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए। मुझे याद है कि चंद साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं प्रेस क्लब में, जब हमने बुनियाद रखी थी ईमान पाकिस्तान की। ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि बलूचिस्तान की गुर्बत को देखते हुए, बलूचिस्तान की बदहाली को देखते हुए, और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के हमारे बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर बुनियादी सहूलतें भी मौजूद नहीं हैं। जैसे कि मेरा अपना एक बैकग्राउंड था कि मैं जब पार्लियामेंट में आई, असेंबली में आई, और बेसिकली मैं एक सोशल और पीस एक्टिविस्ट थी। तो जब हम सियासत में आए और फिर वहाँ पर आके बहुत सी हकीकतें खुली, बहुत कुछ देखा। मैं और मेरी टीम, हमारा यही एक ईमान है और हमारा ये बिलीव है कि जो सियासतदान है या सियासत है वो इबादत है, और एक अच्छा और सुलझा हुआ और एक सच्चा ऑनेस्ट सिंसियर सियासतदान वही है जो अपने मुल्क की खिदमत करे और अपनी कौम की तरक्की के लिए काम करे। तो फिर ये सारा जो भी सिनेरियो था, जो हालात थे बलूचिस्तान के देखते हुए, हमने ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट और तहरीक इसकी बुनियाद रखी। और आपको पता है कि कोई भी जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखते हैं या कोई भी तंजीम साजी आप करते हैं, तो उसकी जो इनिशियल तैयारी होती है या उसकी तंजीम साजी होती है उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। तो हमें ये जो 5, 6, 7 साल लगे, सबसे पहले इसकी तंजीम साजी के लिए लगे, और बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, बहुत से हर्डल्स हमारे सामने आए। लेकिन मैंने और मेरी टीम ने ये अहद किया था कि हम किसी भी दबाव के बग़ैर, किसी भी डर के बग़ैर और किसी भी थ्रेट की धमकी जो भी हमें मिलेगी, हम उससे बेखौफ व ख़तर होके सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए निकलेंगे। और स्पेशली देखें, मैं ख़ुद भी कलात से हूँ, और मेरे ये तमाम फ़ीमेल मेंबर्स जो हैं आज सुबह 8 बजे से सफ़र करके यहाँ पर आप लोगों के लिए पहुँचे हैं कि हम लोग आप लोगों को ये बताएं कि ईमान पाकिस्तान असल में है क्या, इसकी बुनियाद हमने क्यों रखी, अभी तक की हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं और हमारे फर्दर प्लान क्या हैं। तंजीम साजी जब हमने शुरू की, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई, काउंसलिंग की, या आप देखें माशाल्लाह अब ये सारी ख़वातीन, लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, ये ईमान पाकिस्तान की सारी मेंबर्स हैं। हमने अपने अपने इलाकों से एक एक मेंबर बुलाई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे करना यहाँ पे मुनासिब नहीं था, और फिर दूर दराज इलाकों से उनका ट्रैवल करके यहाँ पर आना भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मेरे सीधे हाथ की तरफ रशीदा ज़हरी, जो खुशदार की हमारी हेड हैं ईमान पाकिस्तान की, और यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं दाद अली जतक, जो पूरे बलूचिस्तान के ईमान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और फिर इसके साथ फरजाना करख से जिनका ताल्लुक़ है, आयशा जो खुशदार सिटी से, परवीन वट से यहाँ पर आई हैं, नायाब गनी नाल से, और फजीला
باغبان سے. اور اس طریقے سے ہمارے اور بھی بہت سارے کوئٹہ میں بھی ممبرز ہیں. بی بی جان تشریف رکھتی ہیں یہاں پر کوئٹہ سے. تو اور بھی ہمارے کچھ ممبرز ابھی راستے میں ہیں جو آ رہے ہیں. بہت سے لوگ ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں. مقصد ایمان پاکستان کا کیا تھا؟ جب میں اسمبلی میں آئی، جب میں نے سیاست کا آغاز کیا اور بہت سے طبقات سے ملاقاتیں ہوئیں، خود کلات سے ہوں، تو جب بلوچستان کے سارے علاقے دیکھے، پھر یہ دیکھا کہ ہمارے پاس تو بنیادی سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں. ایک بندے کو زندگی گزارنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے آپ کو صاف پینے کا پانی چاہیے. پہلے تو پانی چاہیے، پھر لازمی بات ہے صاف پانی چاہیے. پیٹ میں آپ کو روٹی چاہیے. اس کے بعد جا کے یہ بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، پھر اس کے بعد جا کے ایجوکیشن آتی ہے. جب آپ کو یہ بنیادی سہولتیں ملیں گی اور اس کے بعد آپ کا پیٹ بھرا ہوگا تو پھر ایجوکیشن بھی ساتھ آپ لیں گے. تو جو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا بلوچستان مالا مال ہے، خزانوں سے بھرا ہوا صوبہ ہے. اور اب ہماری جو ٹیم ہے ایمان پاکستان کی، وہ یہ سروے کر رہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی کل بلوچستان کی کتنی ہے. شاید 1 کروڑ بھی نہیں ہے. یہاں پہ سینئر موسٹ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے جو خدمت کر رہے ہیں. بہت سے چہرے ایسے ہیں جو مجھے جانتے بھی ہیں اور ہم کب سے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ. تو بلوچستان کی میرے خیال سے پوری 1 کروڑ بھی آبادی نہیں ہے. اور اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں تو غربت کی لکیر سے نیچے کتنے خاندان ہوں گے. اور جب ایمان پاکستان نے پہلے تنظیم سازی کی، پھر ہم نے اپنے ممبرز اکٹھے کیے، پھر ہم نے اپنا ویژن شیئر کیا ان سب کے ساتھ کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اور ہم نے کام کرنا کیا. یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے نکلے ہیں کہ ہم تھوڑے میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہی سوچ کے ایز اے ممبر پارلیمنٹ جب 5 سال میں نے اسمبلی میں گزارے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے اسمبلی میں نہیں دیکھا، کیونکہ ہم نے اپنے جو ایک اصول ہوتے ہیں ان پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے ایک لفظ جو نکلتا ہے اس کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی الفاظ بھی قتل کر دیتے ہیں اور یہ سچ ہوتا ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ جب آپ منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہیں کسی کے لیے نا، کوئی بھی واقعہ دیکھ کے، کسی انسان کو کچھ کرتا ہوا دیکھ کے، بہت سوچ سمجھ کے بولا کریں، کیونکہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے. تو اسی طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ایمان پاکستان کو، مجھے، میری ٹیم کو. تو ہم نے سب کچھ برداشت کیا. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں ان کا ایجنڈا اس کے پیچھے کیا ہے، انہیں کس کی سپورٹ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر آ کر. حالانکہ ہمارا ایجنڈا ایمان پاکستان کے بیہائنڈ کیا ہے؟ صرف ایک مضبوط پاکستان. اور لازمی بات ہے بلوچستان پاکستان کی طاقت ہے. اور بلوچستان جب اتنے وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، اور اگر بلوچستان کی طرف توجہ دے دی جائے کہ ہمارے پاس سینڈک بھی ہے. ہمیشہ دیکھیں ہم تقریروں میں سنتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سینڈک بھی ہے، ہمارے پاس ریکوڈک بھی ہے، ہمارے پاس گوادر کا لمبا چوڑا ساحل بھی ہے جس پہ مچھلیوں کی آپ دیکھیں کس اقسام کی مچھلیاں وہاں پر موجود ہیں. ہم جاتے ہیں دنیا بھر میں پھرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے اقسام کی جو فشز ہیں وہ آپ کے گوادر میں موجود ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں بلیسڈ کنٹری ملی ہوئی ہے، بلیسڈ صوبہ ہے، ضرورت کے ثمر کی ہے. آج آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایمان پاکستان کی بنیاد ہم نے کیسے رکھی، کیوں رکھی اور ہمارے مقاصد کیا ہیں. میں جب یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، تو اگر داد علی کی تنخواہ 25,000 ہے تو داد علی نے 3,000 ایمان پاکستان کو دینے. اگر رشیدہ زہری کی تنخواہ 10,000 ہے تو رشیدہ زہری نے بھی 2,000 دینے. اگر میرے بیٹے کی پاکٹ منی، میں نے اپنے گھر سے یہ بات شروع کی کہ میرے بیٹے کی پاکٹ منی اگر مہینے کی 5,000 ہے تو 2,500 اس نے ایمان پاکستان کو دینا. اسی طریقے سے میرے ممبرز پورے پاکستان میں ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے
اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس کی میں فاؤنڈر ہوں، اور یہ ہمارا تھنک ٹینک ہے، اور اس کی ہماری ایک منتھلی میگزین بھی آتی ہے. اس پلیٹ فارم پر دنیا بھر سے ہمارے ساتھ ممبرز ہیں. تو جو مخیر لوگ ہیں، جو مخیر ممبرز ہیں، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اپنی اپنی توفیق کے مطابق. اور اس ایمان پاکستان پہ ہم نے لوگوں کو بیکار نہیں بنانا. حالانکہ ہم دسترخوان بھی لگا دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم راشن بھی تقسیم کر دیتے ہیں، ہم کپڑے بھی تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا ویژن یہ ہے کہ ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو غریب عوام ہے بلوچستان کی، اس کو معاشرے کا ایک مضبوط حصہ بنانا ہے. ہم نے انہیں یہ نہیں کہنا کہ وہ آ جائیں جی 2000 لے جائیں ہم سے فنڈ اور بیٹھ کے کھا لیں. نو، ہم نے انہیں ایجوکیشن بھی دینی ہے. جن کی عمریں ایجوکیشن سے گزر چکی ہیں ان کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے ان کو ہم نے ہنر سکھانے ہیں. اور ابھی میری ٹیم یہ سروے بھی کر رہی ہے کہ بلوچستان کی اگر 1 کروڑ آبادی ہے تو غربت کی لکیر سے نیچے کتنے خاندان ہیں، اور ان خاندانوں کو پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر کے دینے. ویژن یہ تھا. اور ساتھ تحریک کا کیا مطلب ہے؟ تحریک کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ ان کو اپنے ووٹ کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، اور ان کے ایک ووٹ سے ان کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پر مجبوریاں خریدی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم اگر کوئٹہ شہر کا بھی حال بدحال ہے، ہم تھوڑا سا ادھر سے سفر کرتے ہوئے مصدوم چلتے ہیں، کلات جاتے ہیں، خزدار جائیں گے، لسبیلا جائیں گے، وڈ جائیں گے، وندر جائیں گے، آگے آپ جا کر دیکھیں علاقے. پشتون بیلٹ تو چلے قدرے ہم سے بہتر ہیں، لیکن جو بلوچ بیلٹ ہے وہ بہت سفر کر رہا ہے. ہم سارے یہاں پر بلوچ بیٹھے ہیں. میں نے ان لڑکیوں کو، جب میں نے فیمیل ممبرز ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پہ لیں تو میں نے انہیں یہ بولا کہ دیکھیں ہم خواتین ہیں نا، اور 56% ہمارا جو ہے حصہ ہے اس معاشرے میں اور اس آبادی میں، اور خواتین جو ہیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، بہت چینج لے کے آ سکتی ہیں، کیونکہ آپ سب بھی ایک ماں سے پیدا ہیں. ایسے ہی ہے، ماں نہ ہوتی تو آپ سب بھی نہ ہوتے. تو خواتین جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس دنیا میں. تو ہماری یہ بلوچستان کی جتنی بھی ینگ لڑکیاں آپ دیکھ رہی ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے نا کہ بلوچی ٹرائبل ایریا اور وہاں کے جو رسومات ہیں، وہاں کی جو حدیں ہیں وہ کیا ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں. آج آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایمان پاکستان اصل میں ہے کیا. یہ ٹرسٹ نان پولیٹیکل ہے. ہم فلاحی کام اس پہ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے واٹر کیمپین کا آغاز کیا ہے اس پہ اپنی مدد آپ کے تحت. ابھی ہم کسی بڑی آرگنائزیشن سے کوئی فنڈ نہیں لے رہے اور نہ ہی ابھی لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ورلڈ وائڈ بہت کام کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس پہ ہمارا مسلسل انٹریکشن رہتا ہے سارے ایمبیسڈرز کے ساتھ، تمام کنٹریز کی. اور وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مطلب این جی اوز آپ لوگوں کی آ جاتی ہیں، فنڈ آپ لوگ لے لیتے ہیں، آپ لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں، غریب عوام پہ تو کچھ خرچ نہیں ہوتا. حالانکہ اگر میں چاہوں اور میں ان کو اپنی پروپوزلز بھیجوں تو مجھے یقیناً ان سے فنڈز ملیں گے. لیکن ہم نے ابھی فی الحال اپنی طریقہ کار کام کا یہ رکھا ہے کہ ایمان پاکستان پہ جو بھی ممبر بنے گا، دیکھیں ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اور میں نے ان سب کو یہی کہا کہ ہمیں لاکھوں میں ممبرز نہیں چاہیے. ہمیں وہ ممبرز چاہیے جو واقعی میں درد رکھتے ہیں بلوچستان کے لیے، اور جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے بغیر کسی لالچ کے. کیونکہ دیکھیں بنیاد ہم نے رکھ دی آج. یہ بہت بڑی جد و جہد ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چینج میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں، لیکن میں نے تو بنیاد ڈال دی. اور میرے ویژن کو انشاءاللہ، یہ ینگ بچیاں ہیں، میرا اپنا بیٹا ہے، میں اس کی بھی ایسے ہی تربیت کرتی ہوں، اور اس کو میں یہی سمجھاتی ہوں کہ تم نے اپنی ماما کے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کروں. ابھی 3-4 دن پہلے مجھے اس نے یہ کہا، ہم اکٹھے تھے کھانے پر، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھاتی ہوں اور چیزیں ڈسکس کرتی ہوں. اس نے مجھے کہا کہ ماما آپ اتنے خطرناک کام کر رہے ہو، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں رہوں گا جا کے؟ میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ زندگی اور موت جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی.
تو آپ نے پھر ماما کے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ آنسو آپ کے نہ بہیں کسی کے سامنے. اگر یہ آنسو بھی، بلکہ اپنے آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں، اپنے ممبرس کو بھی یہاں کہہ رہی ہوں، یہ اپنے آنسو بھی مت ضائع کیا کرو کسی کے سامنے. اپنے آنسو بھی، آپ کے آنسو بھی بہت قیمتی ہیں اگر یہ اللہ کے سامنے اور آپ کی جائے نماز پر گریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیسے طاقت آتی ہے. تو میرا تعلق کسی نواب سردار فیملی سے نہیں ہے، ایجوکیٹڈ فیملی الحمدللہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز. ہم نے بھی بڑے، آپ لوگوں کو پتہ ہے خود بھی بلوچستان میں کام کرنا اور پھر خواتین کے لیے کام کرنا کس حد تک مشکل ہے، لیکن الحمدللہ وہ مشکلیں ہم نے کاٹ لیں، اور تنظیم سازی میں بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ مشکلیں بھی ہم نے کاٹ لیں. اور اب جس مقام پر ہم کھڑے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی خواتین اپنے اپنے علاقوں سے یہاں آ کر بیٹھی ہیں ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پر، اور ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اب آن گراؤنڈ ہونا شروع ہو گئے. واٹر کیمپین کا جیسے میں نے ذکر کیا، کرخ کے علاقے میں ہم نے پہلا پروجیکٹ اپنا لگا دیا ہے. 60 گھروں کی آبادی تھی رشیدہ وہاں پہ، اور جو عورتیں وہاں پر، بچے اور عورتیں گدھوں پر میلوں سفر کر کے پانی لے کے آتے تھے، تو وہاں ہم نے الحمدللہ اپنا پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ لگا دیے، اور دوسرے پروجیکٹ کے لیے سروے کر رہی ہے میری ٹیم، انشاءاللہ دوسرا بھی شروع ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکولز کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور پہلا اسکول جو ہے ہم اس کی بنیاد نصیر آباد میں رکھ رہے ہیں، جعفر آباد میں ہم رکھ رہے ہیں. اور عبدالخالق، یہاں میں ان کا ذکر ضرور کروں گی کہ بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی عبدالحق بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی سلجھے ہوئے ہمارے ممبر ہیں ایمان پاکستان کے. تو انشاءاللہ انڈر دا سپر، وہ خود بھی ایک ٹیچر ہے، ان کے سپرویژن کے اندر ہم یہ اسکولز کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اور ہم دوبارہ یہاں پر اکٹھے ہوں گے 6 مہینے بعد، کیونکہ ہم نے یہ رکھا ہے اپنا پلان، ہم نے یہ کیا کہ ہر 6 مہینے بعد ہم آپ لوگوں کے سامنے اکٹھے ہوں اور آپ لوگوں کو اپنی اچیومنٹس بتائیں اور فردر پلانس بتائیں. تو ہمارا ابھی جو یہ اسکول پروجیکٹس ہیں یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. واٹر کیمپین انشاءاللہ الحمدللہ ہماری شروع ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں ہمیں کون کون سے ہنر رکھنے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ہنر سکھا کے چھوڑ دینا ہے، نہیں. انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس پہ جو میں نے اپنے تعلقات پوری دنیا میں بنائے، ہم انشاءاللہ جو ہنر یہاں پر لوگوں کو سکھائیں گے ان کو پھر نوکریاں بھی دلوائیں گے، ان کی یہ مدد بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سرا کا ہمارا ایک پلان ہے. جو خواجہ سرا ہیں، موسٹ آپ کو پتہ ہے کہ اگنورڈ کمیونٹی آف آر سوسائٹی، ان کے بھی ہم نے ممبرز لے لیے ہیں. نازش کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، بلوچستان میں بیوٹیشین کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور وہ ایک خواجہ سرا ہیں. انڈر دا سپرویژن آف نازش ہم یہ اپنا جو پلان ہے کہ خواجہ سرا جتنے بھی ہیں جو محنت کر کے کام کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مختلف پروگرامز میں ناچ گانا کر کے اپنا روزی روٹی کماتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی معاشرے کا ایک مضبوط حصہ بنائیں. اور ان کو بھی ہم دیکھیں، 2 ان کے پروفیشنز ہیں، ایک ڈیزائننگ ہے اور ایک ان کی بیوٹیشن، جس میں وہ یہ اسپا ہے، بیوٹی پارلر ہے، یہ کام کرتے ہیں. تو ان کو ہم اکٹھا کر کے جو واقعی میں عزت سے روٹی کمانا چاہتے ہیں ان کو ہم یہ ہنر دینا ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا پلانس ہیں، اور یہ ایمان پاکستان کا ابھی تک چیزیں ہیں. دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتی چلوں، میں نے جیسے اپنے بریفنگ میں آپ کو یہ بتایا کہ ہم نمبرز پہ بلیو نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 5 لاکھ ممبرز ہمارے ساتھ آ جائیں. کام ایک بندے نے کرنا ہوتا ہے. میں نے صرف ہر علاقے سے نا ہیرا اٹھانا ہے، میرا کام یہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے اپنے ان کے دیکھ لیں آپ، یہ سارے یہاں پہ بیٹھے. اب یہ داد علی ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ داد علی موٹر سائیکل پر نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، کوئٹہ، کلات، مستونگ، یہ موٹر سائیکل پر جاتا ہے. ابھی ہم نے یہ جو واٹر کیمپین کا آغاز کیا، ہم نے پہلا پروجیکٹ اپنا کرخ میں لگایا. آپ نصیر آباد سے ٹریول کی، نصیر آباد سے یہ پہنچے خزدار موٹر سائیکل پر. مجھے ایسے ممبرز چاہیے کیونکہ میں خود ایسے ہوں.
ہمارا کوئی بیہائنڈ ایجنڈا نہیں, اور ہمیں آپ لوگوں سے بھی کچھ نہیں چاہیے. انسان کچھ نہیں دے سکتا, ہم یہ سب کچھ اپنے اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں اور رحمانیت کے لیے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کریں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل ہماری کمائی یہی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں, جب سانس بند ہو جائے تو 2 منٹ نہیں لگاتے کہ آپ کو کہتے ہیں کفن پہنا کے دفنا دیا جائے. ساتھ کیا جائے گا؟ جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ بھی اتار لیے جائیں گے. خدا کو کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ کے اعمال چاہیے, اسی پہ ہی سب کچھ حساب ہوگا. تو میری اور میری ٹیم کی یہی سوچ ہے. تو ہمیں نمبرز نہیں چاہیے, کہ ہم نہیں کہتے کہ لاکھوں کا ہجوم ہمارے ساتھ اکٹھا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے علاقے سے آئے جو چاہتا ہے کہ اپنے علاقے میں چینج لے کے آئے, اور ہمارے لیے وہی کافی ہے. آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ منظر عام مطلب نظر نہیں آ رہے آپ, ٹھیک ہے. کیوں دادلی, یہی بات میں کل کر رہی تھی آپ سے, یہی بات میں اپنے ممبرس کے ساتھ کر رہی تھی کہ ہماری اتنی میری بات سنیں, سٹنگ ایم پی ایز آپ لوگوں کی جو ہیں شاید ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوگا جتنا ہمارا ایکسپوجر ہے ورلڈ وائڈ, ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمیں برسلز میں پارلیمنٹ میں یورپین پارلیمنٹ نے انوائٹ کیا, ہمیں پورچوگل پارلیمنٹ نے انوائٹ کیا, ہمیں برٹش پارلیمنٹ نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور گلوبل ایشوز پہ بریفنگ دیں. یہاں پر ہم نے کشمیر ایشو کو وہاں پر جا کر ہائی لائٹ کیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب بلوچستان سے کوئی خاتون اس طریقے سے کہیں جاتی ہے تو وہ زیادہ نظروں میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے ارادہ یہ کیا, کام تو ہم بڑے سکون سے اور آرام سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری کامیابی یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ میری کامیابی ہے. یہ جو آپ ممبرز دیکھ رہے ہیں نا انٹیریئر بلوچستان سے, تو یہ میری کامیابی ہے. اور ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم شور مچائیں, ہم لوگوں کو بتائیں, ہمیں یہ ضرورت نہیں. آج آپ لوگوں کو کیوں بلایا؟ ہم یہاں بلوچستانی سارے اکٹھے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے بیہائنڈ, ہم صرف خدمت چاہتے ہیں بلوچستان کی. ہم دکھی انسانیت کے لیے نکلے ہیں. تو خدا را, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ منہ سے ایک لفظ جو آپ نکالتے ہیں نا وہ بھی بڑی رسپانسبلٹی. پلیز دیکھا کریں, کبھی کبھی آنکھوں دیکھا حال بھی جھوٹا ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں. تو لوگوں کو پہچانیں, ان کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو اسی لیے آپ انشاءاللہ تھوڑا عرصہ انتظار کریں. ہمارے جو کام ہے نا, ہمیں بولنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی, ہمارے کام بولیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی سچی نیت سے اور کسی اچھے مقصد کے لیے اٹھتا ہے نا, یہاں پر کام تو کوئی کرتا ہے نہیں, اور جو کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم اس اسٹیج سے بھی گزر چکے ہیں. ہمیں آپ لوگ گالیاں دیں گے, ہم سے آپ لوگ ناراض ہوں گے, ہم پھر بھی آپ کو دعائیں دیں گے. میں اور میری ٹیم آپ لوگوں کو کبھی کچھ نہیں کہے گی, کبھی گلا شکوہ آپ لوگوں سے کریں گے نہیں, کیونکہ ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اللہ کی راہ میں, اور ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور بیونڈ اینی ڈسکریمنیشن آف کاسٹ, کلر, کریڈ اور ریلیجن, یہ اسلام ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا نا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا, ابھی آپ تھوڑا 1 سال انتظار کریں, آپ لوگ اسلام فار آل کی کاؤنسلنگ کیمپین پاکستان کے کونے کونے میں دیکھیں گے. ہم نے یہ اعلان کیا ہے ابھی 12 ربیع الاول کو. اس کا اعلان کیوں کیا ہے؟ کووڈ کے دن آئے, الحمدللہ لوگوں کو تو یہ بہت برا نظر آ رہا ہے نا. آپ کی برائی میں بھی کہیں نہ کہیں بھلائی اور اچھائی چھپی ہوتی ہے. کچھ برا اگر ہونا تو اس میں بھی اچھائی چھپی ہوتی ہے. تو اس پہ ہم نے ریسرچ شروع کی, اسلام پہ ریسرچ شروع کی, قرآن پہ ریسرچ شروع کی, اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ریسرچ شروع کی. تو کیا پایا ہم نے دیکھا صرف انسانیت, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ کاؤنسلنگ کیمپین کا ہم نے اعلان کیا. اچھا, تو پہلے سوال میں نے آپ کا جواب دے دیا کہ ہمارا کام بولے گا, پھر ہم نہیں بولیں گے. اور مطلب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس صرف جیسے یہ خوزدار سے رشیدہ بیٹھی ہے, میرے لیے یہی کافی ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اپنے علاقے میں چینج لے کے آ سکتی ہے. یہ داد علی ہے, میرے لیے یہ ایک ہی کافی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بھی اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں یہ ایک ہی کافی ہیں, اور یہ لاکھوں پر بھاری ہیں. میری مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور میری جد و جہد کو یہاں کچھ پرانے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. ہم نے اپنے اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا, اور ہم نے ہمیشہ اگر اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر آپ لوگ نکالیں گے, ہم تو نئے لوگ آئے تھے اس وقت, ہمیں تو کچھ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, کچھ پتہ بھی نہیں تھا. اسمبلی کا اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں, وہ تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں نا, وہ تقریریں بھی آن ریکارڈ ہیں.
وہ جو عوام کے حقوق کے لیے ہم نے اسمبلی کے فلور پہ آوازیں اٹھائی تو وہ بھی آن ریکارڈ ہے. وہ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری کتنے عرصے کی جد و جہد ہے. 18 سال بہت عرصہ ہوتا ہے نا, تو یہ میری 18 سال کی جد و جہد ہے. یہ میرے الفاظ میں, میری باتوں میں اور میرے چہرے پہ جو آپ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایسے نہیں آیا. زندگی میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے, بہت کچھ دیکھا, اور الحمدللہ یہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کو نکھار, آپ کے اندر نکھار پیدا ہو, آپ کو زندگی کی اور سمجھ آئے. پھر آپ نے کہا کہ خواتین کی آئی ڈی کارڈز کے حوالے سے, اور یہ جو آپ نے جو ابھی شروع کیا ہے, ابھی تو دیکھیں میں خواتین کو یہ اویئرنیس, ان کو میں یہ دیتی ہوں, ان بچیوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ آگے آؤ اور سیاست میں حصہ لو. کیوں پیچھے بیٹھے ہو؟ جتنی بھی ایجوکیٹڈ ہمارے لوگ ہیں ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے, نہیں ہم نے سیاست میں نہیں آنا. توبہ ہے بھائی ہماری سیاستدان. کیوں؟ آپ لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے جو لوگ میرٹ پہ نہیں تھے وہ آ کے آپ پر حکومت کر رہے ہیں. اگر آپ پہ حکومت کر رہے ہیں تو حال آپ کے سامنے ہے, پھر نتیجہ دیکھ لیں معاشرے کا کیا حال ہو گیا. تو یہ سوچ آپ سب کو چینج کرنی پڑے گی. ایجوکیٹڈ لوگ جو واقعی درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ آف کورس چینج آپ ایسے نہیں لا سکتے جب تک آپ کے قلم میں طاقت نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس سیٹ نہیں ہوگی آپ چینج نہیں لا سکتے. تو ان کو میں نے یہی کہا کہ آپ لوگ آگے آؤ اور اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالو, اپنے لوگوں کو اویئرنیس بھی دو, ان کے ووٹ کے حوالے سے بھی اویئرنیس دو, اور سیاست میں بھی آگے آؤ. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر کا آپ نے ذکر کیا کہ ٹرانسجینڈر کا جو ڈیٹا, جی بالکل, یہ ہم نے کوئی تقریباً 5-6 مہینے پہلے شروع کیا. ارادہ میرا کافی عرصے سے تھا, لیکن بیچ میں کووڈ کی وجہ سے ہمارے کچھ ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ بند ہو گئیں. تو ابھی ہم نے اپنے یہاں کے جو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں نازش, ان کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے. اسلام آباد کے ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ان کی بھی ڈیوٹی ہم نے لگا دی ہے. فیصل آباد میں بھی ہماری ٹیم ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہمارا سارا جو بھی ڈیٹا ہے یہ اکٹھا ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور پھر ہم پلاننگ سے چلنے والے لوگ ہیں, ہم ایسے ہواؤں میں باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم پراپر اپنا پلان پہلے بناتے ہیں کہ ہم نے اپنا کس پلان کے تحت کام کرنا ہے. اگر آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو 6 مہینے بعد ہمیں کہاں ہونا چاہیے, یہ پلان کر کے ہم کام کر رہے ہیں. میرے خیال سے میں نے سارے کوشچنس کا جواب دے دیا. آپ کے شناختی کارڈ کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ جو خواتین کا ہے, دیکھیں بلوچ بیلٹ کا بیڑا غرق ہے. آپ تو ایگری کرتے ہوں گے نا مجھ سے اس بات پر, ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا مجھے آپ اگر اس طرح دیکھ رہے ہیں نا, مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتی ہے, یہ تو کلات سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اپنے بلوچستان کے لوگ بھی بلکہ یہ تو جھوٹ بولتی ہے, تو کلات سے نہیں ہے. جھوٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, بچپن کلات میں گزرا ہے. مجھے چینج کس نے کی ہے؟ ایجوکیشن. ہمارے پیرنٹس نے اس بات پہ کمپرومائز نہیں کیا, انہوں نے کہا ایجوکیشن حاصل کرنی ہے پہلے, پھر اس کے بعد جو کچھ کرو. تو ایجوکیشن بہت چینج آپ کے اندر لے کے آتی ہے. جب آپ کوئی این جی او شروع کرتے ہیں نا, اچھا قوم کو تربیت کی بہت ضرورت ہے. ہماری پاکستانی ہم جو ہے نا, ہم سب کو تربیت کی بہت ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے ایجوکیشن, ایک ہوتی ہے تربیت. ٹھیک ہے, ایجوکیشن اور تربیت جب پیرالل ساتھ چلتے ہیں نا, تب انسان واقعی میں انسان بنتا ہے. اب جب این جی او ہم نے شروع کی نا, ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ پتہ نہیں یہ بلوچستان کے نام پر کتنا فنڈ کھا رہے ہوں گے, یہ باہر سے کتنا فنڈ لے رہے ہوں گے, اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ادھر آتے ہیں تصویریں کھنچواتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں لوگوں کے ذہن میں. اور یہاں پر ہم نے پیسے کو اپنا مائی باپ بنا لیا. ایسے ہی پیسہ آنا چاہیے, چاہے وہ لیگل طریقے سے آ رہا ہے یا انلیگل طریقے سے آ رہا ہے, بس پیسہ ضرور آئے. تو جب یہ لالچ ختم ہو جائے گا نا آپ کا, تو خود بخود آپ سیدھے راستے پر چل پڑیں گے. میرے تو اپنا گھر بک گیا, میرے پاس ابھی گھر بھی نہیں ہے. بتا رہی ہوں آپ کو, یہ میں سیریس بتا رہی ہوں آپ کو. ماڈل ٹاؤن میں میرا گھر تھا جو میں نے اپنا گھر بیچ دیا انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس کے لیے. کیوں؟ مجھے رات نیند نہیں آتی کہ کشمیر میں قتل عام کیوں ہو رہا ہے, مجھے نیند نہیں آتی کہ فلسطین میں قتل عام کیوں ہو رہا ہے. یہ میں سچ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. آپ لوگوں کو یہ آہستہ آہستہ حقیقت کھلے گی, میری اور میری ٹیم کی حقیقت آپ لوگوں پہ کھلے گی انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, لیکن آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. اور ہمارے پلانس ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ واٹر کیمپین کا ہم نے آغاز کر دیا. ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں کر رہا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم کس طریقے سے اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. تو
تو یہ انشاءاللہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ ممبر کہاں کی ہے؟ کشمیر کی؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، ایک منٹ نہیں، میں اس کا بھی جواب آپ کو دیتی ہوں۔ کہاں کی ہے؟ خزدار کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ کوئٹہ کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ نال کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ وٹ کی ہے۔ کہاں کی ہے؟ باغبان کی ہے۔ یہ کہاں کا ہے بتاؤ دادل؟ نصیر آباد سے۔ ہمارے اور بھی بہت سارے ممبرز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا کہ میں خود بھی کلات سے ہوں اور ہم نکلے ہیں انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے، بلا رنگ نسل مذہب ہم نے خدمت کرنی ہے، اور بالکل پہلے اپنے علاقے کی کرنی ہے۔ یہ واٹر کیمپین میں نے کشمیر میں تو نہیں لگایا نا، جا کے کرخ میں لگایا نا۔ یہ اسکول میں فلسطین میں تو نہیں کھول رہی جا کے، پہلا اسکول ہم کھول رہے ہیں نا نصیر آباد میں، ٹھیک ہے۔ سیٹسفائیڈ ہوئے آپ میرے جواب سے؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ سمجھنے کا وہ ہے نا، غلط فہمی ہوگی۔ دیکھیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا اس بات کا۔ سنیں، میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ یہاں ہر کوئی لالچ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پیسے کو ہم لوگوں نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے ممبرز لے رہے ہیں کہ جو واقعی میں درد رکھتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کا، کیونکہ ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے نا۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے ممبرز ہیں، ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے۔ یہاں بیٹھنے کا بھی یہی مقصد تھا، آپ لوگوں کو یہی میں نے اینڈ میں کہنا تھا۔ آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ایمان پاکستان کا حصہ بنے اور آئیں اپنی تقدیر خود بدلیں، ہمارا یہ سلوگن ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ویڈیوز، ہماری یہ جو جتنے بھی فیمیل ممبرز بیٹھے ہیں، ان سب کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح نا۔ آپ فرح عظیم شاہ یا ایمان پاکستان کو گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں تو ہماری ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو خفیہ رکھنے کا کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ان چیزوں کے بیہائنڈ بھی کوئی ایجنڈا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے تو اپنی جائیداد بیچ کے انسانیت کی خدمت کی ہے، ابھی بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گھر بنانے ہیں یا ہم نے 10 گاڑیاں خریدنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا ایسا کوئی لالچ نہیں، یہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہ کچھ عرصے میں ہی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور آج آپ لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، آپ کو یہی اینڈ میں دعوت دینی تھی کہ آپ لوگ آئیں، ایمان پاکستان کا حصہ بنیں۔ اس کے بعد میرا وکلا کے ساتھ انٹریکشن ہے، ہم ایک انٹریکشن سیشن جو ہے وہ وکلا کے ساتھ رکھ رہے ہیں، پھر ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہم رکھ رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے ہر علاقے میں ہم جائیں گے اور ہم سب کو یہ بتائیں گے کہ آ جائیں بھائی، ایمان پاکستان کا حصہ بنیں اور اپنی تقدیر خود بدلیں۔ چلے آئیں، آپ کو کرخ لے کے چلیں پھر، ٹھیک ہے۔ ان کو لازمی کرخ لے کے جانا ہے۔ دادلی، آپ نے ان کا ایڈریس بھی لے لیں، ان کا نمبر بھی لے لیں، اور جو ہمارے آن گراؤنڈ پروجیکٹس شروع ہو گئے ہیں، اور اپنے اسکول کا افتتاح ہم آپ سے کروائیں گے۔ یہ نوٹ کر لیں رشیدہ، آپ یہ نوٹ کر لیں، ان کا نمبر اور نام لے لیں۔ ہم نے کوئی اچھا ایک اور چیز بتائیں، ہمارے کام کرنے کا اسٹائل بالکل چینج ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عبدالحق کو بتانا ہے کہ ہمارے پہلے اسکول کا افتتاح کرنے کے لیے یہ آئیں گے، ان کی گاڑی کا خرچہ ہم خود دیں گے، آپ اپنے گھر میں ان کا اسٹے کروائیں گے۔ ان کو 22 سال کی جد و جہد کے بعد پرائم منسٹر بنے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہمارے کچھ سال ہیں، لیکن چلے یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے آپ کو جواب دیا۔ دیکھیں، باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے، میدان میں اترے کام کریں، پھر آپ لوگوں کو لک پتہ جائے گا۔ 18 سال کوئی تو اچیومنٹ سامنے آتی ہے نا، تو وہی بتا رہے ہیں نا آپ کو۔ جب دیکھیں، سب سے پہلی اچیومنٹ کہ میں اسمبلی میں آئی، یہ تو اچیومنٹ میں سنیں، اچیومنٹ ہے، یہ اچیومنٹ ہے، سنیں میری بات۔ مخصوص حصوں پہ تو ہاں، میری بات تو سنیں نا۔ اس وقت تو ان کو خواتین بھی نہیں مل رہی تھی نا، ایجوکیٹڈ خواتین بھی نہیں مل رہی تھی۔ اب میری بات سن، ان 5 سالوں میں جو ہم نے بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، میرے اختیار میں یہی تھا کہ میں اسمبلی کے فلور پر آواز اٹھاؤں، اور جب 5 سال کمپلیٹ ہوئے تو میں نے لیٹر لکھا یہاں کے اعلیٰ حکام کو کہ آپ لوگ میرا فنڈ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے اس کی سارے انویسٹیگیشن کریں۔ کبھی کسی ممبر نے یہ خط لکھا ہوگا کسی کو؟ ایسا کوئی مثال آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ جب وہ 5 سال ختم ہوئے، آپ نے میری جدوجہد کی بات کی، اس کا بہت میں آپ کو جواب دوں گی، اور غور سے سنیں۔ 2007 میں جب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، اور جب خواتین باہر نکلتی ہیں انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ خواتین جو اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی
ان کو تو بس آپ سمجھیں کہ پہاڑ جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں دوبارہ اسمبلی میں اس لیے بھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی کہ میں نے اپنی ڈگنیٹی پہ اور اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا اور نہ ہی کروں گی. تو یہ جدوجہد ہی ہے نا. پھر ایمان پاکستان جب میں نے نام رکھا اپنے ٹرسٹ کا تو بہت مخالفت آئی. لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان نام ہٹائیں اس سے. میں نے کہا نہیں, ایمان پاکستان نام یہی رہے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون آئے گا اس پہ. تو تنظیم سازی کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے, اور خدارہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کو کہتی ہوں باتیں کرنا بہت آسان ہے, میدان میں اتر کے کام کر کے دیکھیں بہت مشکل ہے. اگر آپ کے سامنے یہ اتنی لڑکیاں بلوچ بیلٹ سے, ٹرائبل ایریا سے, آپ خود ادھر بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتا کتنی مشکلات ہوتی ہیں, کتنی آوازیں کسی جاتی ہیں, کتنی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ہماری اچیومنٹس ہی ہیں نا. اگر اب آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے.